आई बिलीव कि देखें पाकिस्तान में इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर अगर कोई है तो इमरान खान। दो सियासी जमातों के फाउंडिंग मेंबर का एक पे शर्मिंदगी है अच्छा और एक पे फख्र है। पीटीआई को छोड़ने का वो क्या कहेंगे, वो मजबूरी थी, वो दुरुस्त फैसला था? मैं कहता हूँ कि मैं वो शख्स हूँ जिसने पीटीआई ज्वाइन नहीं की, पीटीआई बनाने वालों में से था। शायद एक दो नाम के आगे नाम ना ले सकूं जिन्होंने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी। अच्छा, पार्टी तो छुड़वाई गई। मोहम्मद जुबैर साहब पिछले गवर्नर, उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा हमारी गवर्नमेंट को गिराने में। हम पे इल्ज़ाम वो लगाते हैं जो खुद एक मिनट के लिए भी जेल नहीं गए। खान साहब की रिलायंस बहुत ज़्यादा थी जनरल फैज़ में, और यानी असेंबली का इजलास हो रहा है और आपने बंदे पूरे करने हैं तो आप आईएसआई वाले कॉल कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी खान साहब को शायद अपनी टीम पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था। इमरान खान, आई नो, बड़ा मुश्किल है उनका किसी को ट्रस्ट करना। नए आदमी पे तो वो कर ही नहीं सकते। कई फेडरल मिनिस्टर्स ऐसे थे जिनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं होती। आज भी जो पीटीआई में काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे लोग हैं वो मेरी मिन्नतें करते थे कि जी मुलाकात करवाते पीएम हैं। से यार एक दफ़ा अब की आपने जाना है तो मुझे साथ लेके जाइए। क्यों इतने दुखी रहते थे उनसे? उनकी बनती नहीं थी इमरान खान से, अच्छा, बिल्कुल नहीं बनती। मुझे खान साहब की कॉल आई तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने प्लान किया है। मैंने कहा वो कह रही हैं कि मुझे शौकत खानम के जो बड़े डोनर्स हैं उनसे मिलना है, और तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मामला ठीक नहीं है वहाँ पे। बीबी का जो इन्फ्लुएंस है खान साहब पे वो तो अपनी जगह एक अटल हकीकत है। कोई भी सियासी जमात कभी भी फ़ौज से टकरा के हुकूमत में नहीं आई। ये जो जाके बात करते हैं खान साहब से, दे स्पीक इन फ्रेंच जो इमरान खान को नहीं समझ आती, और खान साहब जवाब देते हैं पर्शियन में जो इनको नहीं समझ आती। सोशल मीडिया किसके हाथ में? अल्लाह जाने जी किसके हाथ में है सोशल मीडिया। जो पीटीआई की तबाही का जिम्मेदार है ना, मैं समझता हूँ पीटीआई का सोशल मीडिया। पेशे आबा जो है किसी भी तरह से जो है वो सियासत नहीं था, खानदान में दूर दूर तक कोई सियासतदान नहीं गुजरा। लेकिन जनाब, इनको एक एजाज़ है कि दो सियासी जमातों के फाउंडिंग मेंबर रहे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान खान के कभी बड़े करीबी साथी हुआ करते थे, और उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया। लेकिन मेरे ख्याल में दिल में एक नर्म गोशा अब भी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से बात शुरू करें। आपने दो सियासी जमातों के फाउंडिंग मेंबर का एक पे शर्मिंदगी है अच्छा और एक पे फख्र है। अच्छा, भाई हम तो इजाज़ समझते हैं, कोई रोज रोज तो पार्टी नहीं बनती, तो नहीं, एक का उस पार्टी में तो ना कभी दिल से गए, ना कोई ख्वाहिश थी किसी और पार्टी को कभी ज्वाइन करने की, ना है। हम्म, तो वो एक मजबूरी थी। चलो उस मजबूरी पे आते हैं। वो कहते हैं ना कि हम माजी को करे दें आपके साथ शुरू में, हाल के दुखों की बात करें या मुस्तकबिल से खाइफ हूँ। अभी तीनों ऑप्शन है हमारे पास गुफ्तगू करने के लिए, तो कहाँ से शुरू करें? मैं आप पे छोड़ता हूँ। नहीं, जहाँ से आपकी मर्जी है जहाँ से आपसे। तो चलें। तो वो जो फैसला था आपका पीटीआई को छोड़ने का, वो क्या कहेंगे, वो मजबूरी थी, वो दुरुस्त फैसला था? क्या तनाजुर, क्या आमिर साहब, तनाजुर मैं था हाइंडसाइट पे जब आप बात हमेशा ये करते हैं? कहता रहा हूँ। आप पिछले रिकॉर्ड पे भी ये बात है कि मैं कहता हूँ कि मैं वो शख्स हूँ जिसने पीटीआई ज्वाइन नहीं की थी, पीटीआई बनाने वालों में से था। और हमेशा मैं कहता रहा कि पीटीआई रन्स इन माय ब्लड। तो छोड़ने का तो कभी तसव्वुर था ही नहीं। यानी हमारे जो ईमेल अकाउंट, ट्विटर अकाउंट जो है ना, उन पे भी इमरान फॉर पीटीआई करके हैं वो। तो कभी तसव्वुर नहीं था कि हम पीटीआई छोड़ेंगे या ऐसा कुछ होगा, कभी नेवर। हमने बड़ी मेहनत की, जान लगाई, अपनी ज़िंदगी लगा दी उसमें पीटीआई में। न कारोबार को देखा, न फैमिली को देखा। और आप तो बड़े नौजवान थे जब आपने इनका जी साथ देना शुरू किया। 25, 26, 27 साल, क्या उम्र थी आपकी? जी, मैं 1993 में खान साहब को मैंने ज्वाइन किया था शौकत खानम के लिए। तो उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी। 23 साल थी, उसके 3 साल बाद पार्टी बन गई आपकी, जी, तो 26 बरस के थे 26 आप। साल का था। लेकिन एक सवाल है ना कि 9 मई के वाकयात हुए और यकीनन बड़े तकलीफ देह थे, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था। जी, लेकिन एक सवाल होता है कि पार्टी का कोई धड़ा अगर कोई ऐसी हरकत कर दे, तो जो एक मेन स्ट्रीम पार्टी के लोग हैं, जैसे आप थे, फवाद चौधरी साहब थे, असद उमर थे, और बहुत सारे बड़े नाम जो थे, तो उनको ये नहीं चाहिए था कि वो कदम जमा कर पार्टी को जो है वो सही पटरी पे लाने की कोशिश करते, बजाय इसके कि छोड़ देते? अल्लाह वास्ते। नहीं छोड़ा। देखें, मैं तो मैं किसी शायद एक दो नाम के आगे नाम ना ले सकूं जिन्होंने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी। अच्छा, पार्टी तो छुड़वाई गई, सबसे ज़ाहिर है। सबने अपने विलिंगली तो किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी।
کوئی پریشر لے سکا، کوئی پریشر نہیں لے سکا، کوئی جیل میں ٹوٹ گیا، کوئی ویسے ٹوٹ گیا، کوئی کاروبار کی وجہ سے گیا، اپنی اپنی جو سافٹ سائڈ تھی لوگوں کی، اس کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑنا پڑا ان کو. اور یہ بات پی ٹی آئی نے کبھی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کی کہ وہ جنہوں نے چھوڑا انہوں نے انڈر ڈوریس یا انڈر پریشر چھوڑا. اور بعد میں جب انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ رجوع کرنے کی کوشش کی تو ان کے دروازے بند تھے. اور موسٹلی دروازے بند ہونے کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہی کہ جو جونیئر تھے نا پی ٹی آئی میں، ہم سے جونیئر جو تھے، ان کو عہدے مل گئے بڑے بڑے، سارے جگہیں خالی تھیں، اور وہ اس بات سے خائف رہے کہ اگر کوئی ان کی جگہ دوبارہ بنتی ہے پارٹی میں تو ہمارا کیا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے محمد زبیر صاحب ہیں پچھلے گورنر، ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہماری گورنمنٹ کو گرانے میں. باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے مراسم تھے، نواز شریف صاحب کو جو بھی ڈیل ملی وہ اس میں بڑا انہوں نے نیگوسیشن میں وہ سب سے آگے تھے. اور میری فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ وہ تھے نا، شروعات وہیں سے ہوا تھا نا. میری بڑی ان کے ساتھ دوستی بھی ہے اور بڑی عزت کا معاملہ بھی ہے، اور میری خواہش بھی ہے کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کریں اور ساتھ چلیں پی ٹی آئی کے. اور پی ٹی آئی کی بھی بڑی خواہش ہے، اور ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ لیفٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رائٹ پہ جو ہیں وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو اس میں جو 24-25 ایم این ایز جو ڈیفیکٹ کر رہے تھے، ان کی ٹیک کیئر میں سارا پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے. اچھا، تو وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو پرابلم ہمارے سے یا ہمارے جیسے دوسرے جو دوست ہیں ان سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جی یہ غدار ہیں. تو ٹھیک ہے، ان غداری اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ وہ بانٹتے ہیں. جب دوستوں سے ناچاقی ہوتی تو زیادہ بری ہوتی ہے. جا مطلب دشمن کو تو آپ پھر بھی گلے لگا لیتے، مخالف کو تو پھر بھی گلے لگا لیتے. تو کیونکہ آپ لوگوں کی محبتیں بہت تھیں تو گلا و شکوہ بھی زیادہ ہے. اور لیکن یقیناً بہت سارے لوگ پالیٹکس جو ہے نا، یہ بڑا روتھلیس گیم ہے. اس میں کوئی محبتیں، نفرتیں، دشمنی، دوستی نہیں نبھائی جا رہی. اس میں صرف اپنی پوزیشن سیکیور کی جاتی ہے کہ جی میرا کی بنے گا، جے آ گیا تو پھر میرا کی ہوئے گا. تو وہ اس لیے وہ یہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. اچھا، نہ یہ انہوں نے آج تک زبیر صاحب کو جوائن کرا سکے، نہ یہ ان کو مصطفیٰ نواز کھوکھر کو جوائن کرا سکے پارٹی میں، تو وہ بھی تو نہیں کیا، بٹ وہ بیٹھے ہیں ساتھ. مجھے اعتراض نہیں ہے، میں بات کلیئر کر دوں، مجھے اعتراض نہیں ہے. دونوں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور دونوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے زبردست پولیٹیکل برین ہیں. خاص طور سے زبیر صاحب تو اکنامک سائڈ پہ بہت زبردست کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر از ویل نون پولیٹیکل فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا، بڑا آرٹیکولیٹ ہے. اور جس طرح سے وہ دفاع کرتے ہیں یا حکومت کو وہ احتساب کرتے ہیں اس کا، تو بڑا اچھی طرح سے کرتے ہیں. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اگین آپ سے کہہ رہا ہوں. لیکن میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنے میں آسانی ہے، اپنے والوں کو ایکسیپٹ کرنے میں مشکل ہے. تو پھر میں اس کے انالائز کرتا ہوں کہ وائی. تو مجھے اس کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہیں آتا کہ شاید ان کو اپنی نوکری خطرے میں زیادہ لگتی ہے اس وجہ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ سے جو میری بیک گراؤنڈ بریفنگ ہم بات کرتے رہتے ہیں نا، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی عمران خان صاحب جب بھی آئیں گے فیصلہ کر لیں گے، اور وہ بڑا ہمدردانہ ان کا آپ لوگوں کی طرف خیال ہے. بعض لوگ جو ہے بڑا سخت گیر ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس نے پریشر لیا، اگر اس وقت ہم لوگوں نے ان کو کیا تو پارٹی میں آنا جانا شروع ہو جائے گا. اور ہم پہ الزام وہ لگاتے ہیں جو خود 1 منٹ کے لیے بھی جیل نہیں گئے. اب وہ بیٹھ کے وہاں سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں غداری کے، جی یہ غدار ہے، وہ غدار ہے، وہ فلانا ٹریٹر ہے، اور خود کوئی انہوں نے سختی جھیلی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس میں سے موسٹلی جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پارٹی کے بھی بڑے بنے ہوئے ہیں. ادھر بھی ڈیلنگ ہے، ادھر بھی ساری ڈیلنگ ویلنگ چل رہی ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ آج تک پی ٹی آئی نے کون سا بڑا ایسی موومنٹ کی، پبلک موبلائزیشن کی، جس سے کوئی پریشر گورنمنٹ کے اوپر پڑا ہو ٹو ریلیز عمران خان اینڈ ادرز. مجھے بتا دیں کہ کب انہوں نے جو کوٹ لکھپت میں لوگ جیل میں ہیں ان سے ملنے کی کوشش کی ہے، ان کے پاس گئے، وہاں سوائے یہ ڈرامہ جو کرتے ہیں اڈیالہ کے سامنے، اس کے علاوہ کیا انہوں نے کیا؟ کبھی کوٹ لکھپت کے سامنے گئے، کبھی جا کے بیٹھے، کبھی بات کی، ان کا ذکر تک کیا؟ انلیس کہ جب ہم جا کے ملنا شروع ہوئے کوٹ لکھپت کے لوگوں سے اور دیگر ورکر سے مختلف جیلوں میں، اس کے بعد ان کو تھوڑی سی جاگ آئی کہ یار یہ تو
یہ بھی تو 2-2.5 سال سے جیل میں پڑے ہوئے, تو ان کا بھی کوئی نام وام ذکر لے لیں, کر لیں کہیں پہ, ایک آدھ دفعہ جا کے کوئی مل کے بھی آیا ان سے. کب انہوں نے کوئی مفاہمت کی کوشش کرنے کی کوشش کی کہ جی چلو کوئی ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنا سکے آج تک؟ مولانا فضل الرحمان سے بات کی, ان کو ناراض کر لیا, اس سے بات کی, اس کو ناراض کر لیا. واٹ آر دے ڈوئنگ؟ 3 سال سے کیا کیا انہوں نے پارٹی کے لیے, یا خان صاحب کے لیے, یا دیگر لوگوں کی رہائی کے لیے کیا انہوں نے کیا ہے؟ بلکہ اسی طرح سے چیزیں جو ہیں مطلب بند گلی میں ہیں, مسلسل قیادت کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی, چلے جا رہے ہیں اس کو. اور وہ کوئی کہتے ہیں نا کہ مبہم قسم کے جو ہیں وہ چارٹر ڈیمانڈ آتے ہوتے کہ آپ آرٹیکولیٹ کر کے جس میں لوگوں کو زیادہ اپنے ساتھ ملا سکیں, اس قسم کی بات بھی نہیں آ رہی ہے. نہیں, بڑا عجیب سا آتا ہے نا. اب مجھے بتائیں کہ if I'm not wrong, نومبر 6 کو خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے ملاقات میں آتھرائز کیا اچکزئی صاحب کو اور مولانا عباس صاحب کو کہ جی یہ 2 لوگ ہیں جو پارٹی کے بیاف پہ جس سے چاہے بات چیت کریں. کیا ہوا؟ کوئی بات چیت کا آغاز ہوا؟ کہیں 2 دفعہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, وہ گورنمنٹ تیار ہے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے. حکومت سے بات کرنا کتنا فیزیبل ہے؟ اس وقت جو نون لیگ کے مزے آ رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مزے میں ہے, اس کی بڑی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سائڈ لائن ہوئی ہے نا. تو کیا ان کے پاس وہ طاقت و اختیار ہے کہ اگر پی ٹی آئی سے بات کریں تو کچھ دے سکیں؟ کیونکہ ناراضگی جو ہے ہم سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے 9 مئی کو نہ بھلا رہی ہے نہ معاف کر رہی ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ جو ایک بات آتی ہے کہ جی بات اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تو اس وجہ کی بینیفیشریز ہیں یہ لوگ, ان سے آپ لوگ کیا بات کریں گے؟ اچھا, یہ بڑا یا کوئی بھی بات کریں گے, بڑی ایک میرے خیال میں ویلڈ کرٹیسزم ہے, کوئی بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے یہ. ہاں, اس میں جو کلیئر اسٹیبلشمنٹ کی تھاٹ ہے نا, وہ کلیئرلی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی, کوئی بات کرنی ہی نہیں, اچھی بری ہم نے کوئی ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. پی ٹی آئی کہتی ہے جی پاور ٹاکس ٹو پاور, تو ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, ٹھیک ہے, ورنہ ہم نہیں کریں گے. گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم سے بات کر لیں, بیٹھیں ہم سے بات کریں. وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک اس کے اوپر جوک تھا کہ وہ ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں ہمارے کوئی رشتے دار نہیں ہے؟ ان کا ہے بیٹا, وہ بہت امیر ہیں, ہم سے نہیں ملتے. تو اس نے کہا تو کوئی غریب نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے لیکن ہم ان سے نہیں ملنا چاہتے. یہ وہاں سچویشن ہے. وہ جو امیر رشتے دار سے وہ ملنا چاہتے ہیں وہ ان سے نہیں ملتے, جو غریب بلا رہے ہیں ان سے یہ نہیں ملتے. وہ دباؤ ڈال نہیں پا رہے کہ امیر جو ہے ملنے کے لیے تیار ہو جائیں. نہیں تو وہ دباؤ تو خیر کیا ڈالیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی ایگزسٹنگ ٹیم جو ہے وہ کوئی پریشر بلڈ کر سکے گی کبھی بھی. تو جو غریب رشتے دار ہیں ان سے ہی بات کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ امیر رشتے داروں کے قریب ہیں. یہ وقت بھی آپ لوگوں کو دیکھنا تھا, یہ دیکھیں, یہ تو ہم نے وقت آپ کہہ لیں ہم نے اپنی غلطی سے دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آج پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو بی ایٹ دس اسٹیج. جب ہماری گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تھی 150 ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے, سینٹ میں ہمارے پاس اچھی خاصی میجورٹی تھی, ہمارے پاس 4 صوبائی حکومتیں تھیں, تو وی ور ان ریئل پاور. یہ تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جی 21 کلومیٹر کی حکومت ہے جو صرف اسلام آباد میں ہے, باقی تو کہیں نہیں ہے. تو ان کے تو پاؤں زمین پہ ٹک ہی نہیں رہے تھے, ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو چلائیں گے کیسے. یہاں آ تو گئے, پہنچ تو گئے, اب اس کو چلائیں گے کیسے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسمبلی میں بیٹھتے, خان صاحب خود لیڈ کرتے اپوزیشن کو اسمبلی میں, تو اٹ واز اونلی میٹر آف ٹائم کہ انہوں نے گر جانا تھا. وہ کچھ بھی نہیں تھا, اور پاپولیرٹی کا لیول خان صاحب کا بڑھ رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا ڈے بائی ڈے. تو الیکشن تو بالکل ایٹ دا ورسٹ تھے کہ ہونے ہی ہونے. ایسے میں وہاں سے اسمبلیوں سے ریزائن کرنا, اپنی صوبائی حکومتوں کو توڑنا, اور پھر ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر لگانا, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت اچھی سیاسی حکمت عملی نہیں رہی. ایک کے بعد دیگرے جو ہیں غلط انہوں نے قدم لیے. اس طرح سب ہم پیچھے چلتے ہیں کہ مجھے وہ حسین دن یاد ہیں کہ جب سب کچھ ایک صفحے پہ ہوا کرتا تھا, اور ہم نے وہ بریفنگز اٹینڈ کی ہیں. میں نے بتاتے خود کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ بڑی تعریف کرتے تھے عمران خان صاحب کی کہ بڑا محنت سے کام کر رہے ہیں, بڑی لگن سے کام کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے عمران خان صاحب کی بہت تعریفیں ہوتی تھیں. وہ جو ایک صفحہ ہے, اور میں نے کئی مرتبہ کئی لوگوں سے مختلف پی ٹی آئی کے سوال کیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹرا کیا تھا وچ بروک, وہ کہتے ہیں نا کیملز بیک,
وہ کیا تھا, وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں پر یہ صفحہ ایک دم پھٹ گیا اور ایسا پھٹا کہ جڑنے پہ نہیں آ رہا؟ عامر صاحب اس میں 2-3 وجوہات رہی. نمبر 1 بون آف کنٹینشن تو بزدار تھے, اور یہ ایک ایسی بات تھی کہ بزدار کو ریموو کرنے کے لیے جس میں پوری کی پوری پی ٹی آئی باجوہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کہ جی یہ بزدار صاحب کو سپورٹ کرنے والا خان صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. اور فار سم ریزن خان صاحب ڈidn't want to remove him. میری کئی بار خان صاحب سے بات ہوئی, وزیر اعظم آفس میں بھی ان سے بات ہوئی. ان کا یہ یقین تھا کہ بزدار کے علاوہ اور کوئی وسیم اکرم پلس ہے, بہتر نہیں, وسیم اکرم پلس ہے, جو بھی وہ سوچتے تھے اس کے بارے میں. سو ایک تو وہ, اور 2-3 بار بزدار صاحب کو ہٹانے کے اوپر خان صاحب نے باجوہ صاحب سے آمادگی کا اظہار بھی کیا کہ ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں, مجھے مہینہ دیں, 15 دن دیں, یہ اس طرح. اور ایک بار تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ بزدار کو ہٹا کے علیم خان کو چیف منسٹر بنانا تھا, اور علیم خان اس وقت پارٹی سے ناراض تھے, وہ لاہور میں تھے. تو میں نے خان صاحب سے جا کے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ علیم خان کو لے آؤ جا کے. میں نے کہا جی آپ تیار ہیں تو میں پھر اسے کنفرم کروں اس چیز کو. انہوں نے کہا کرو, لے کر آؤ. میں, عامر کیانی اور محمود مولوی ہم گئے لاہور, اور جا کے علیم خان صاحب کو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کے لیے خوشخبری ہے, تو آپ کو چیف منسٹر بنانے لگے, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. انہوں نے کہا یار یہ آپ پہلے کنفرم کر لیں. میں نے کہا 100% کنفرم ہے, خان صاحب نے بھیجا ہے, آپ چلیں. ان کو لے کر ہم آئے اسلام آباد, اور جب اسلام آباد آئے تو میں نے پھر صبح کال کی خان صاحب کو. میں نے کہا کہ جی ہم لوگ آنا چاہ رہے ہیں آپ سے ملنے. انہوں نے کہا کہ پہلے تم آ جاؤ تو پھر علیم سے ملیں گے. تو مجھے اس وقت تھوڑا الارم ہوا کہ یہ ہوا ہے, خطرے کی گھنٹی بج گئی آپ ہاں, کی. کیونکہ یہ تو ان کو خان صاحب کو صبح علیم خان سے ملنا تھا, اور ظاہر ان کو انہوں نے جو بھی انسٹرکشن دینی تھی, بریف دینا تھا یا بتانا تھا وہ کرتے, اور اس کے بعد یہ کارروائی شروع ہونی تھی. میں جب صبح گیا خان صاحب کے گھر تو وہ اپنا روایتی ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھے اور جاگنگ کر کے آ رہے تھے, ایکسرسائز کر کے پسینوں پسین تھے, بیٹھے ہوئے تھے, ویٹ بندھے ہوئے ہیں پیر پر. تو وہ آ کے بیٹھے, اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں نے رات کو بہت سوچا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نہیں, یہ کام نہیں کر سکتے. میں خان صاحب میں اس کو ورڈ دے کر کہہ کر لے کر آیا ہوں. وہاں آپ نے ادھر باجوہ صاحب سے بھی کنفرم کیا ہوا ہے, ادھر بھی کنفرمیشن ہے, وہاں شاید مبارکبادیں بھی ایکسچینج ہو گئی ہوں. میں نے کہا نو وی کانٹ ڈو اٹ, اور اس کو بولو کہ ابھی تھوڑا انتظار کرے, تو کچھ اور میں سوچ رہا ہوں اس کے لیے. میں کہا مشکل ہوگا لیکن میں بات کرتا ہوں. تو جب میں نے علیم خان کو کال کی, میں نے کہا میں آنا چاہ رہا ہوں ملنے, تو اس نے کہا کہ آپ آنا چاہ رہے ہیں یا مجھے وزیر اعظم ہاؤس بلا رہے ہیں ملنے کے لیے. میں نے کہا نہیں فی الحال وزیر اعظم ہاؤس نہیں آپ کو بلا رہے ہیں, میں آتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بس رہنے دیں. اور اس کے کوئی گھنٹے کے بعد انہوں نے, حالانکہ میں نے ان کو بڑا روکا بھی, لیکن وہ نہیں رکے. اس کے گھنٹے کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی. اٹ واز ویری ڈیوسٹیٹنگ. آف کورس. اور جب وہ پریس کانفرنس ہو گئی تو پھر وہ خان صاحب بھی بڑے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا, لک ایٹ ہم. اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا وہ ان کی انلیش پیچھے کیا لگ گیا, جاتا ہے, وہ ان کے پیچھے وہ انلیش ہو گیا, اور پھر اس کے بعد بس جنگ کا آغاز ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ بزدار صاحب کا کلاؤڈ کیا تھا؟ اب کہا ہی جاتا ہے کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ کے نومینی تھے, کیا اس میں کس حد تک؟ اور پھر میں نے ایک بار, مجھے یاد ہے جب حکومت ہٹ گئی, پشاور میں میری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, 2-3 ہی ملاقاتیں ہوئی کیونکہ ہم تو کراچی میں زیادہ ہوتے تھے. جی اس میں نے پوچھا کہ بزدار سے کیا انسیت کی وجہ؟ کہ جی بزدار کو اس لیے بنایا تھا کہ وہ واحد تھا کہ جس پہ اتفاق کہتے ہیں اس کا کوئی مخالف نہیں تھا. باقی جتنے کینڈیڈیٹ تھے اس کی کوئی نہ کوئی پارٹی میں دھڑا مخالفت کر رہا تھا. علیم خان کے کوئی مخالف تھے, اور مطلب شاہ محمود صاحب کا کوئی مخالف تھا, اور فلاں کا کوئی مخالف تھا. یہ واحد تھا کہ جس کا کوئی مخالف نہیں تھے. اللہ علم, بتائیے بات مجھے. کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کو. ہاں نہیں ہوا یہ کہ جب میں ایک دن, جب ہماری جب گورنمنٹ واز ان دا میکنگ, تو انفارچونیٹلی میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا. مجھے میرے کچھ دوستوں نے ایڈوائز کیا کہ نہیں آپ ایم پی اے کا لڑیں اور سندھ میں حکومت بنائیں گے تو آپ ہی سب سے سینئر چیف منسٹر ہوں گے. آپ چیف منسٹر ہوتے نہیں ہوتے, ان کا سب سے سینئر آپ ہی ہوں گے, فلانا ہوگا. میں
پتہ نہیں کس چکر میں نے ایم پی کا الیکشن جیت گیا. الیکشن جیتا پی ٹی آئی کی سندھ میں گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی, باقی جگہ سب جگہ بن رہی تھی. میں اس چکر میں کہ یار یہ کیا کر لیا میں نے. تو میں گیا پرائم منسٹر سے ملا, خان صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہم کون سی وزارت تمہیں سوٹ کرتی ہے, تم کیا سوچتے ہو. میں کہا جی میں تو ایم پی کا الیکشن لڑا ہے. تو انہوں نے کہا بڑا تم نے انڈر اسٹیمیٹ کیا اپنے آپ کو, تمہیں نیشنل کا الیکشن لڑنا چاہیے تھا, یہاں میرے ساتھ ہوتے. میں نے کہا بہرحال اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. سو آئی واز ناٹ فار ایمنگ فار اینی عہدہ. ٹھیک ہے. تو اس معنی کر کے میں خان صاحب کے کافی قریب تھا کنسلٹیشن میں گورنمنٹ فارمیشن کے اندر, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ منسٹر بنائیں, پلاننگ کا بنائیں, یا آپ مجھے کمیونیکیشن دیں یا کوئی چیز, وہ تو نہیں تھا. باقی سب کے پاس تو کچھ نہ کچھ ذاتی ایجنڈا بھی تھا. تو اس میں خان صاحب کے ساتھ جو پرائیویٹ ڈسکشنز تھے گورنمنٹ فارمیشن کے, اس میں بہت زیادہ قریب تھا خان صاحب کے. تو وہ ڈیلی بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ جی اس کو کہاں لگائیں, اس کو کہاں لگائیں, اس منسٹری کے لیے کون اچھا رہے گا, اس کے لیے کون اچھا رہے گا. تو ایک دن بیٹھا ہوتا تو انہوں نے کہا میں نے ڈیسائیڈ, اچھا اس وقت بہت ہی زبردست ہیٹڈ جھگڑا تھا کہ جی چیف منسٹر کون بنے گا پنجاب میں. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب واز فرنٹ رنر, حالانکہ وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے, بٹ ان کا خیال تھا کہ وہ بائی الیکشن لڑ لیں گے, جیت جائیں گے, اور چیف منسٹر سمجھتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں. اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیت گئے تھے, بٹ ان کو الیکشن جیتتے ہی جیل ڈال دیا گیا, تو یوں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اور جہانگیر ترین صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پہلے ڈسکوالیفائی تھے تو الیکشن لڑ نہیں سکے. تو یہ 3 بڑے میجر کنٹینڈر تھے جو سی ایم کے تھے, اور یہ تینوں کا میں نے آپ کو سناریو بتایا کہ شاہ جی کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا, پروونشل ہار گئے, علیم خان جیتے لیکن وہ جیتے ساتھ ہی وہ اندر ہو گئے, اور جہانگیر ترین تو ویسے ہی ڈسکوالیفائڈ. ٹھیک ہے. سو جہانگیر ترین نے 1-2 نام پیچ کیے اپنے لوگوں کے, جی ان کو بنا لیں, ان کو بنا لیں, اور علیم خان واز ویٹنگ کہ جی وہ ان کی کوئی معافی تلافی ہو جائے, جیل سے نکل جائیں تو وہ چیف منسٹر بن جائیں. شاہ محمود قریشی واز ویٹنگ کہ خان صاحب ورڈکٹ ان کے نام کریں تو وہ الیکشن لڑیں. ہاں, تو بڑا ایک کنفیوژن چل رہا تھا, اور خان صاحب بھی بڑے کنفیوز تھے کہ پھر ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا چیف منسٹر پنجاب کا. تو دیٹ واز بریکنگ نیوز فار می. میں نے کہا کس کو؟ تو انہوں نے کہا عثمان بزدار کو. آپ نے کہا کیڑ ماروں. میں نے کہا یہ کون ہے عثمان بزدار؟ نیور ہرڈ آف ہم. بڑا زبردست آدمی ہے, تم نہیں جانتے, تم اس کو ملو, وہ بڑا, میں اسے کہتا ہوں تمہیں ملتا ہے, وہ تم اس کو جج کرو, اتنا زبردست ہے, ایسا ہے ویسا ہے, اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے, وہ غریبوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے, ویسا ہے. میں وہاں سے اٹھا, مجھے بڑا غصہ, میں نے کہا جہانگیر ترین نے کام اتار دیا. میں وہاں سے گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا میں گیا جہانگیر ترین کے گھر, اور میں نے جا کے ترین صاحب کو کہا, میں نے کہا ترین صاحب یہ کیا حرکت ہے؟ ان کا کیا؟ میں نے کہا کس کو لگوایا چیف منسٹر نے؟ کہ نہیں کس کو لگوایا؟ میں نے کہا عثمان بزدار کون ہے؟ آپ کا آدمی نہیں ہے. کہ لیں میں تو قسم کھا سکتا ہوں, اللہ کی قسم میں جانتا ہی نہیں. میں نے کہا یار آپ نہیں جانتے, شاہ محمود قریشی نہیں جانتا, علیم خان کا بندہ نہیں ہے, یہ کون ہے اس کو خان صاحب چیف منسٹر لگا رہے ہیں؟ اور آؤٹ آف دا بلو کدھر سے اس کو پکڑا انہوں نے؟ پھر میں جہانگیر ترین کی بات مان نہیں رہا تھا. پھر انہوں نے اپنے بندے کو بلایا, اس کو کہا کہ یار یہ کون سا ہے یہ عثمان بزدار؟ تو انہوں نے کہا کہ سر آپ نے ٹکٹ دیا تھا اس کو. تو میں نے کہا یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ ٹکٹ آپ نے دیا تھا, تو اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو انہوں نے کہا یار نکالو اس کا ڈیٹا شیٹا, وہ سارا نکالا. تو انہوں نے تصویر لا کے دکھائی ان کو. آئی ایم شیور ہی واز ناٹ ایکٹنگ. تصویر لا کے دکھائی. یار میں ایک بار ملا ہوں اس آدمی کو, اور میں نے کہا ایک بار ملا اور آپ نے ٹکٹ دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اس سیٹ پہ ہمارے پاس چوائسیز ہی نہیں تھی, تو یہ کنٹینڈر مجھے لگا کہ یہ پھر بھی بہتر ہے, اس نے کوئی کاؤنسلر کا الیکشن جیتا ہوا ہے وہاں, پہلے بلدیاتی انتخابات لڑے ہوئے تھے انہوں نے. تو میں نے کہا اس کو ٹکٹ دے دیتا ہوں, مجھے کیا پتا کہ یہ ایسے ہمارے سر پہ سوار ہو جائے گا, اس کو چیک کرو فوجی ذرائع سے کہ یہ ادھر سے تو نہیں آیا.
ہم اپنے اس میں لگ گئے ہوم ورک میں کہ یار یہاں سے چیک کریں, وہاں چیک کیا تو وہاں بھی ایک اٹر سرپرائز تھا کہ یار اتنے بڑے صوبے کا چیف منسٹر کس کو لگا رہے ہیں پتہ نہیں. تو خیال یہ کیا جاتا تھا کہ یہ بشرا بی بی نے سجیسٹ کیا تھا. آئی ایم ناٹ شیور کہ ایسا تھا یا نہیں تھا, لیکن پارٹی میں آج تک جو ہم لوگ ابھی بھی جو ڈسکس کرتے ہیں کبھی بیٹھ کے, تو اس میں سب کا کنکلوژن یہی ہوتا ہے کہ یہ بشرا بی بی نے اس کو خان صاحب سے ملوایا اور اس کی سفارش کی یا سجیسٹ کیا, تو اس پہ یہ بنا. ایک بڑا مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا گپ یہ چلتی رہی ہے کہ بشرا بی بی ریکمینڈ کرتی تھیں اور وہ کہتے تھے کہ بھائی این سے نام ہونا چاہیے, اور عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ این سے شروع ہوتے تو گورنر سندھ لگ گئے, اور عثمان بزدار این سے شروع ہوتے ہیں تو پنجاب کے سی ایم لگ گئے, عارف الوی پریزیڈنٹ, عارف الوی صدر لگ گئے. تو یہ کیا ہے اس میں, اسد عمر کتنا لگ گئے, اسد عمر لگ گئے, علی زیدی لگ گئے, اس میں کیا کتنا سچ ہے, کیا ہے سر یہ اتفاق ہے میرا خیال ہے. ہاں کہ سارے این والے جمع ہو نہیں, گئے تھے. سارے این والے نہیں جمع, یہ اتفاق ہے کہ اگر آپ اردو کے نام دیکھیں تو آپ کو میرا خیال ہے این سے کافی بڑی میجورٹی ملتی ہے ناموں کی. اردو میں جو پاکستان میں جو مسلمانوں کے نام رکھے جاتے ہیں اکثریت, تو وہ اتفاق ہے. دیکھیں میں خان صاحب کے ساتھ, یہ پروپیگنڈا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. آئی تھنک سو, آئی ڈونٹ بلیو اٹ کہ یہ ایسا تھا. میں علیم خان جیل کیوں جاتے, وہ بھی الف سے نہیں لکھتے. تو میں خان صاحب کے ساتھ ایک عرصہ لگایا اور محنت کی پارٹی میں. جب ہم الیکشن جیتے تو آئی تھنک آئی ڈیزروڈ گڈ پوزیشن. علی زیدی نے بڑی محنت کی ہے, وہ بھی پوزیشن ڈیزرو کرتا تھا. اسد عمر تو پہلے سے خان صاحب نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ جب ہماری گورنمنٹ بنے گی تو فائنانس منسٹر ہو گئی. عارف الوی پارٹی کے ساتھ پہلے دن سے لگے ہوئے تھے, وہ بھی ڈیزرو کرتے تھے کوئی اچھی پوزیشن پہ. تو وہ لوگوں نے ایسی بنا لیا کہ بس یہ بزار جو ہیں وہ ایک باؤنسر آ گئے, یا بال بیٹھ گئی اس کے اوپر, پچ کے اوپر نا, سمجھ میں نہیں آئے کہاں سے آئے, وہ سمجھ نہیں آئی. اور مجھے اندازہ ہے کیونکہ جو ہماری بات ہوتی تھی تو واقعی وہ بڑا کنسرن تھا بزار صاحب پہ کہ کہاں سے آئے. ان کی کارکردگی بھی ماشاء اللہ ایسی تھی کہ وہ کہیں سے بھی وسیم اکرم پلس یا مائنس بھی نہیں بن رہے تھے وہ تو نا. اچھا ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا ایک صفحہ پھٹنے کا, مطلب کریک آیا بزار صاحب. اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ ایک تو یہ آیا, پھر جب ہم فیض صاحب کا وہ جو اپوائنٹمنٹ نہیں, پھر یہ ہوا کہ جب ہم جب ڈی جی آئی والا معاملہ آیا اور اس میں جو ریزسٹنس آئی خان صاحب کی طرف سے, دیٹ واز ان کالڈ فار. اور وہ اس میں کئی خان صاحب نے ان کو باجوہ صاحب کو کنفرم کیا وربلی کہ ٹھیک ہے اس چینج پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور باجوہ صاحب نے شاید عجلت میں آئی ایس پی آر سے ایک پریس ریلیز نکال دی اس چینج کی, اور اس کو خان صاحب نے بڑا مائنڈ کیا, اور وہ انہوں نے کہا کہ جی ریزسٹنس وہاں سے آ گئی کہ جی میں نہیں کرتا. اس پہ کافی لمبا عرصہ یہ بات چلی اور ناراضگی اس میں اپنے پیک پہ پہنچ گئی کہ یہ گڑبڑ ہے یہاں پہ نا, اور شاید اس کو پرسنلی بھی لیا انہوں نے. ظاہر فوج میں بھی ان کی کافی سبکی ہوئی ہوگی باجوہ صاحب نے. مجھے ایک دن جنرل فیض نے کال کی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے ملنا ہے. میں اتفاق سے اسلام آباد میں ہی تھا, میں جنرل فیض کے پاس چلا گیا. جب میں نے کبھی بھی جنرل فیض سے, جنرل باجوہ سے ملاقات خان صاحب کی اجازت یا ان کے علم میں لائے بغیر نہیں کی. ٹھیک ہے, کم سے کم اگر بات چیت نہیں ہو رہی اور ملاقات ہونی ہے تو اس سے پہلے میں ٹیکسٹ کر دیتا تھا کہ انہوں نے بلایا, میں جا رہا ہوں, یا وہ مجھے ملنے آ رہے ہیں. تو میں جنرل فیض کو جب ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اتنا بڑا یہاں پہ پرابلم کریٹ ہوا ہے اور آپ انٹرفیئر ہی نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے نہ پرائم منسٹر نے کوئی مجھ سے مشاورت کی یا بات کی, نہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بات آئی. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ تو خان صاحب کے بڑے قریب ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں, تو آپ جا کے بات کریں ان سے. کیا بات کریں کہ یہ چینج کریں. فیض صاحب نے خود کہا ہاں کہ جیسا کمانڈ پوزیشن چاہیے ان کو. انہوں نے جیسے انہوں نے کہا اس طرح سے کریں, اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں یہاں ہوں یا نہ ہوں. یہ سسٹم ہے, بہت بڑا سسٹم ہے فوج کا, اور یہ ایک سسٹم کے تحت ہی چلتی ہے فوج, کمانڈ سسٹم کے تحت. تو آپ خان صاحب کو قائل کریں کہ, کیونکہ جنرل ندیم صاحب یہاں پہ کور کمانڈر تھے اور ان سے میری بہت اچھی وہ تھی, یاد اللہ تھی, ملنا جلنا. ہر ہفتے میں ہماری ایک
بیٹھک ہوتی تھی کہ وہ اپنے پاس گورنر ہاؤس میں لنچ کرتے تھے یا میں ان کے پاس جاتا تھا, کور کمانڈر ہاؤس میں لنچ ہوتا تھا, ہمارے نوٹس ایکسچینج ہوتے تھے باقاعدہ, بہت اچھی ریلیشن شپ تھی. اینڈ آئی فائنڈ ہم ٹو بی اے ویری ڈیسنٹ اینڈ ویری تھنکنگ پرسن. تو میں نے ان کو, جب میں خان صاحب کے پاس گیا, میں نے خان صاحب کو بتایا کہ میں ابھی جنرل فیض سے مل کے آ رہا ہوں, اور تو وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ جی اس کا جلدی فیصلہ کر دیں. میں نے کہا جی, تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو کر دیں گے. تو میں نے کہا آپ کو جنرل ندیم سے کوئی پرابلم ہے, آپ نہیں لگانا چاہتے, کسی اور کو لگانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں اس کے علاوہ. معصومیت بھی تو ہے نا خان صاحب کی. اچھا, اور یقین مانے ایسا ہی تھا. ہاں معصومیت بھی ہے نا, یا نادانی ہے, نہیں جانتے تھے. میں نے کہا تو پھر آپ کیوں ریزسٹ کر رہے ہیں جب آپ کسی کو جانتے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ ابھی وہ فیض کو یہاں سے ہٹانے کا مقصد جو ہے وہ ابھی وہ طالبان کے ساتھ بات کر رہا ہے, وہ یہ کام کر رہے ہیں, 3-4 کام گنوائے کہ جی یہ بڑے اسٹیٹ کے بڑے ضروری کام ہے. میں نے کہا تو یہ تو آنے والا بھی وہی لائن ٹو کرے گا جو آپ کی لائن ہے یا باجوہ صاحب کی لائن ہے. انٹرنیشنلی ٹیررزم سے نمٹنا جو ہے وہ آپ کی لائن چلے گی, تو اس میں کوئی آ کے چینج تو نہیں کرے گا. نہیں تمہیں نہیں پتا فلان. میں نے کہا اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہنے میں کر دوں گا. میں نے کہا کب؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں کو کہ ابھی 1 ہفتے میں کروں گا. میں نے کہا نہ کریں, جب آپ نے کرنا ہے تو 1 ہفتے بعد کرنا ہے تو آج کر لیں, آج کرنا ہے تو ابھی کر دیں, اس میں کیا واٹ از اسٹاپنگ یو, میری سمجھ سے بات. انہوں نے کہا کہ بس ان سے کہو کہ میں کر دوں گا. اچھا میں جمعے سے پہلے کر دوں گا. میں نے کہا پکا ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں. جمعے کو بھی ہفتہ ہی تھا ایک. پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی خان صاحب ہیز اگریڈ, اور انہوں نے کہا کہ انہیں کہہ دو کہ میں جمعے سے پہلے کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ یار یہ پکا ہے. میں نے کہا بھائی جو انہوں نے کہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس میں کوئی جھوٹ کا سہارا نہیں لے رہے یا ٹائم پاس نہیں کر رہے. نہیں کرنا ہوتا تو آپ سے ابھی تک کہہ ہی رہا تھا کہ میں نہیں کرتا, جو آپ نے کرنا کر لیں. وہ تو نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال وہ انہوں نے کیا خان صاحب نے, اور جمعے سے پہلے ہی کیا, اور وہ دیر ہو چکی تھی اس میں. بلا وجہ کا بیڈ بریتھ آپ نے کریٹ کر دیا. بہت ہی بیڈ ٹیسٹ میں چلی گئی تھی بات. باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی بات چیت بند ہو گئی تھی. ایک پوائنٹ یہ بھی آیا کہ باجوہ صاحب وانٹیڈ ٹو ریزائن آن دس, کہ جی وہ ریزائن کرنا چاہتے تھے. غالباً وہ شاید, مجھے صحیح علم نہیں ہے, شاید وہ اپنا ریزگنیشن دے بھی گئے تھے خان صاحب کو, جو انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا تھا. اور انہوں نے باجوہ صاحب کو سمجھایا بھی بڑا کہ جی اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل. اینی ویز وہ اس میں وہ بہت بیڈ ٹیسٹ میں چلا گیا تھا وہ اپوائنٹمنٹ. اور پھر ندیم صاحب کے ڈی جے بننے کے بعد بھی خان صاحب واز ناٹ ویری کین ٹو میٹ دا ڈی جی آئی, تو وہ اس میں بھی تھوڑی سی مشکلات آئیں. اچھا, اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیض صاحب سے پہ اتنا اعتماد کی کیا وجہ تھی, اور ان کی جو قربت تھی فیض صاحب سے کیوں اتنی زیادہ کیوں ہو گئی؟ اور اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اتنا انحصار تھا یہ بھی عمران خان صاحب کی سیاسی ناتجربہ کاری تھی, کہ بھائی ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ فوج کا سسٹم کیا ہوتا ہے, حکومت امور مملکت کیسے چلتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ ہائنڈ سائڈ میں ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی ریلائنس بہت زیادہ تھی جنرل فیض پہ. اور یعنی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور آپ نے بندے پورے کرنے ہیں, تو آپ آئی ایس آئی والے کال کر رہے ہیں ممبرس کو. وائی آرنٹ یو ریلائنگ آن یور چیف وپ؟ بھائی آپ نے عامر ڈوگر کو چیف وپ بنایا ہوا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں جگہ دی ہوئی ہے, ہی شوڈ مینیج اٹ. ایگزیکٹلی. وائی از سم ون ایلس مینیجنگ اٹ؟ یہ ووٹنگ ہونی ہے, کسی چیز پہ کوئی بل آ رہا ہے تو اس پہ بندے پورے کرنے ہیں, تو ووٹ کیا کرنا ہے تو وہ بھی کہیں اور سے مینیج ہو رہا ہے. تو وہ ہمیں پولیٹیکلی خود مینیج کرنا ہے نا. کہ پی ٹی آئی کی تنظیم کمزور تھی, کہ آپ لوگ خود نہیں کر پاتے تھے کہ ہر چیز پہ آپ ایس آئی کو دیکھ رہے ہیں, یا وہ کام آسانی سے ہو جاتا تھا؟ نہیں, آسانی تھی, تنظیم کمزور تو نہیں تھی, لیکن وہ پولیٹیکلی ریلائنس انسٹیڈ آف پولیٹیکل پیپل واز مور ٹلٹڈ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ. کہ جی یہاں سے بڑا آرام سے ہو جاتا ہے کہ ایک کال جاتی ہے اور سیدھے دوڑے چلے آتے ہیں. تو یہ I don't think it was the right thing to do. سیاستدانوں سے حجت کرنی پڑتی ہے, بات کرنی پڑتی ہے, وقت دینا پڑتا ہے, نخرے مطلب ضائع کرنا پڑتا ہے وقت بعض اوقات. تو آپ کو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ کسی کو کال کریں اپنے کو کہ یار یہ فلانا بل آ رہا ہے آپ نے آنا ہے,
مثال کے طور پر میں کال کر رہا ہوں کہ جی عامر صاحب آپ نے آنا ہے، تو آپ کا پہلا جواب ہوتا ہے کہ یار پرائم منسٹر سے 1 سال سے تو ملاقات نہیں ہوئی، اور ہم نے کتنی بار ان سے کہا ملنے کے لیے، وہ ملتے نہیں ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں فوراً کال آ جاتی ہے. وہ اس طرح کی باتیں کوئی شکایت ہوتے کہ ویری نارمل. دیکھیں پرائم منسٹر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ایک سے انڈیویجولی ملے ممبر سے. اس نے پرائم منسٹر کے بتیرے کام ہوتے ہیں، وہ آفس میں ہی سو آکوپائڈ کہ وہ یہ ممکن پھر عمران خان صاحب کی میرے خیال میں وہ ایک مزاج الگ بھی ان کی کیسا ہے، ان مزاج کا ہے. مزاج بھی کیسا ہے. ہاں ان کا مزاج بھی الگ ہے. اور جن لوگوں کو ایکسیس تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بغیر اپوائنٹمنٹ کے جا سکتے تھے، وہ تو گنتی کے 3-4 ہی لوگ تھے جن کو ڈائریکٹ ایکسیس تھی. تو وہ جو میں سمجھتا ہوں، میں نے خان صاحب کو بھی کہا تھا کہ جو آپ کے منسٹرز ہیں نا، آپ ان کا ذمہ لگائیں کہ یار یہ تمہارے یہ 10 یا 15 یہ ایم این ایز ہیں، ان کو سنبھالنا آپ کا کام ہے. مینیج کرو. ان میں سے 15 میں سے کسی ایک کی آواز مجھ تک آئی نا تکلیف کی، تو میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا. آن دا کانٹری خان صاحب کو شاید اپنی ٹیم پہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں تھا. وہ جو ان کا ایک جو کلیئر میسج تھا نا ٹو دی بیوروکریسی، وہ یہ تھا کہ اگر منسٹر بھی کوئی غلط کام کہے تو تم نے نہیں کرنا. تو بیوروکریسی تو چوڑی ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ اس کے صحیح کام کو بھی روک دیا کرتے تھے. تو وہ منسٹر ویسے پریشان تھے. کئی فیڈرل منسٹرز ایسے تھے جن کی پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں ہوتی. آئی ایم پریوی ٹو سچ تھنگ کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آج بھی جو پی ٹی آئی میں کافی سینئر پوزیشنز پہ لوگ ہیں، وہ میری منتیں کرتے تھے کہ جی ملاقات کروا پی ایم سے یار ایک دفعہ اب کی آپ نے جانا ہے تو مجھے ساتھ لے کے جانا ہے، مجھے آپ نے ملوانا ہے. تو سول ملٹری وہ جو کہتے ہیں ریلیشن شپ، اس میں یہ بلا وجہ کا ایک ٹیڑھا پن آیا، اور وہ بڑا سبجیکٹو موضوعی اس کی طبیعت کی چوائسیز کی وجہ سے. جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک تو یہ آ گیا تھا نا کہ یہ 2 انسیڈنٹ میں نے آپ کو بتایا، ایک بزدار کا اور ایک جنرل ندیم کے اپوائنٹمنٹ کا. تیسرا جو تھا وہ باجوہ صاحب کی ایک مس کیلکولیشن تھی. وہ یہ تھی کہ ہم 11 کے قریب ہم مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں، 11 تھے یا 12 تھے، ہم الیکشنز ہار گئے، بائی الیکشنز موسٹلی فرام پنجاب. پشاور میں لوکل باڈی کا الیکشن ہم ہار گئے، میئر کوئی اور. تو باجوہ صاحب گاٹ دی امپریشن کہ دس گورنمنٹ از لوزنگ پاپولیرٹی وچ واز ناٹ دیٹ آف. ان کی یہ کیلکولیشن اتنی غلط نہیں تھی، ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے. پاپولیرٹی تو ہماری نیچے جا رہی تھی نا ٹورڈز دی اینڈ. ہمارا تو وہاں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اگلا الیکشن ہمیں مشکل ملے گا. تو باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، آئی تھنک وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو پاپولر گورنمنٹ ہے ان ویٹنگ وچ واز نواز شریف، ہماری پارٹی چھوڑ کے لوگ ان کے ٹکٹ، پیپل ور سیکنگ دیئر ٹکٹس، وہ وہاں سے ٹکٹ کنفرم ہو جائے تو ہم پارٹی چھوڑ دیں چلے جائیں. یہ جو 24 ایم این ایز تھے، میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کوئی پیسے والا معاملہ بہت زیادہ تھا ہارس ٹریڈنگ میں، ٹکٹ والا معاملہ ضرور تھا اس کے اندر. تو انہوں نے باجوہ صاحب نے اس کو جو ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، ہماری گورنمنٹ گرنی تھی، یا صفحے کا جو آخری پرزہ انہوں نے اڑایا ہے، وہ اسی بیسس پر اڑایا کہ جی یہ دس از ان پاپولر گورنمنٹ، اس سے وہ ایکسٹینشن لے کے میں نے اپنے لیے مشکل کھڑی کرنی ہے، تو میں آنے والی گورنمنٹ سے یہ کام کروں گا. اب ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اور جن لوگوں کو لایا گیا، تو وہ ایک اسٹارک ڈفرینس تھا فرام عمران خان ٹو دیز گائز. وہ کہتے ہیں بیک ٹو دا اولڈ ڈیز والی بات آ گئی نا. وہ لوگ ڈر گئے بالکل قبول شریف خاندان اور زرداری خاندان کو دیکھ کے نا، وہ لوگوں نے رد عمل آ گیا. میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ان کی جگہ کوئی بہتر فیسز آ جاتے، کوئی نئے لوگ بھی آ جاتے، ٹیکنوکریٹس آ جاتے، کوئی شاید خاقان عباسی ٹائپ کی کوئی گورنمنٹ بن جاتی، تو بھی شاید ایکسیپٹیبل ہوتی لوگوں کو. لیکن یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ جس کے اوپر پورا بیس عمران خان نے ڈیولپ کیا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، فلانے ہیں. نہیں تو اسٹیبلشمنٹ خود کہا کرتی تھی. میں نے مطلب ان سے میں اکثر کہا، میں نے کہا بھائی 99 سے میں تو سن رہا ہوں، پہلے بھی کہا کرتے ہوں گے. 99 سے ہم دیکھ رہے ہیں نا مشرف صاحب کے دور سے، جو بچہ 1 سال کا تھا ماشاء اللہ 26 سال کا ہو گیا. یہی سن کے بڑا ہوا ہے نا. 26 سال، جو 26 سال کا 25 سال کا تو 50 سال کا ہو گیا. تو اس کے تو مطلب ایمان کا جز بن گیا کہ یہ لوگ جو ہیں بدعنوان ہیں، اور آپ لوگ ہی کہتے تھے، اور لوگ آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے کہ بھائی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں.
تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوا نا کہ آپ نے پورا اپنا کئی دہائیوں کا جو کام تھا ان کے خلاف وہ آپ نے ایک دم وہ کر دیا. جی تو میرا تو یہ کہنا کہ اگر وہ ہوتا تو شاید ایک فرق سینیریو ہوتا ہے. شاید جو پاپولیرٹی خان صاحب کو ملی پبلک میں امینس پاپولیرٹی وہ ایک دم سے اس کی وجہ سے گرو ہوئی کہ ہیٹ اینڈ لو کے بیچ میں آ گیا سارا معاملہ. یا ہماری گورنمنٹ جو تھی وہ 6 مہینے سال اور چل جاتی اور الیکشنز آ جاتے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہماری کوئی پاپولیرٹی میں اتنا اضافہ تھا اس وقت اور کہ ہم مگر یہ خوف تھا کہ بھئی نیا آرمی چیف کہیں عمران خان نے اپوائنٹ کریں, وہ ایک کہیں بیک آف دا مائنڈ تھا, وہ تھا حزب اختلاف کو بھی تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھا, اور سب کو یہ خطرہ تھا کہ جنرل فیض کو نہ کر دیں, اور جنرل فیض کو اگر کر دیا تو پھر جو ایک پلان جو عام ذکر عام میں ہوتا ہے کہ جی 10 سال جنرل فیض بھی رہیں گے اور عمران خان بھی رہیں گے, تو اس کا ایک بڑا میرا خیال ہے خوف اور امپیکٹ اس کا رہا اس کے اندر. ہاں ہاں. اچھا ایک اور جو پھر پہلو آتا ہے کہ عاصم منیر صاحب سے جب وہ اپنا ISI کو کمانڈ کر رہے تھے تو اس میں بھی مطلب فالنگ اپارٹ ہوا, وہ کیا پس منظر تھا, اور وہ بھی کیا مطلب آگے چلا جس کی وجہ سے مزید بٹرنس ہوئی جب وہ آرمی چیف بنے؟ ظاہر ہے دیٹ واز بڑا میرا خیال ہے کہ فیکٹر اس میں پلے کیا اس نے. ہاں اب وہ کیوں ہوا تھا اس کی تو صحیح وجوہات مجھے نہیں علم, اس کے 2-3 ورژنز لوگ بات کرتے ہیں, بٹ آئی ایم ناٹ شیور ویری شیور کہ یہ کیوں. کیا آپ کس ورژن کو زیادہ بائٹ کرتے ہیں کہ وہ جو سنا ہے کہ جی انہوں نے بشرا صاحبہ کے کوئی کرپشن کی چیزیں لا کے دی تھیں مبینہ طور کے اوپر؟ ایک وہ بھی تھا, اور دوسرا وہ جو خان صاحب کی تھا کہ جی ان کی فیملی کے فون ٹیپ ہوتے ہیں, وہ اس پہ بھی تھا, اور ڈفرینٹ چیزیں تھیں, لیکن مجھے صحیح علم نہیں کہ اس میں کیا واٹ از دی ٹروتھ بیہائنڈ اٹ. لیکن کوئی خان صاحب سے کبھی کوئی تذکرہ بھی اس کے اوپر نہیں ہوا, بات نہیں ہوئی میری ان سے. اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی بیگم کو بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ بشرا صاحبہ ایک فیکٹر بنی کہ پارٹی میں ڈسکارڈ لانے کے لیے ویس جہانگیر ترین خان کے ساتھ ان کا ایک فالنگ اپارٹ ہوا, اس کے ساتھ ساتھ مطلب اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو بھی خراب کرنے کے لیے جو بھی ہے. کتنا مطلب اس میں حقیقت کتنی ہے, مبالغہ آرائی کتنی ہے, جبکہ عمران خان تو بہت ان کا مطلب مداح ہیں, تعریف کرتے ہیں کہ ہر ان کے ساتھ بڑی چٹان کی طرح کھڑی رہیں, ابھی بھی کھڑی ہوئی ہیں, جیل میں ہیں. دیکھیے خان صاحب کا جو بشرا بی بی پہ اعتبار ہے وہ تو بہت زیادہ ہے نا, وہ خود اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں, کہہ چکے ہیں کہ میری مرشد ہے, وہ تو ایک الگ ہی نیکسٹ لیول ہے. میں اس کا پریوی نہیں ہوں کہ انہوں نے کبھی حکومت کے اندر مداخلت کی ہو. I've never received any call from her کہ اس کا یہ کرنا ہے, اس کا وہ کرنا ہے, یا کسی کی سفارش ہے کوئی چیز, یا نہ مجھے کوئی اپنا کوئی دوست جو منسٹر سے سارے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ تھے کسی نے کبھی بتایا کوئی ایسی چیز کہ جی بشرا بی بی کا فون آیا تھا, انہوں نے یہ کرنے کو اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتی تھی وہ. نہیں ڈائریکٹلی تو کبھی نہیں. اگر وہ خان صاحب کے تھرو خان صاحب کو کوئی مشورے دیتی ہوں, دیکھیں ہم گھر میں اپنی بیویوں سے مشاورت تو کر ہی لیتے ہیں ہر چیز پہ کہ یار یہ ہو رہا ہے تو بات کر لیتے ہیں, تو کوئی بات بیوی کی سمجھ آ جاتی ہے, کوئی بات نہیں سمجھ آتی, اس حد تک تو ہوگا. لیکن خان صاحب کا جو بی بی کا جو انفلوئنس ہے خان صاحب پہ, وہ تو اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے, وہ بی بی کا انفلوئنس تو ہے خان صاحب. اچھا آپ کے تو بڑے ذاتی تعلقات ہیں نا, جب آپ 23 برس کے تھے, ابھی آپ خود بتائے تھے شوکت خانم کے دنوں سے لے کر اب تک, تو عمران خان صاحب کا جو ایک شخصیت ہے اس میں کہاں جمائمہ, پھر ان کی دوسری شادی کن خاتون سے, یہ بڑا جو پارٹنرشپ ہے بشرا صاحبہ کے ساتھ, یہ بہت سے لوگوں کو ایک وہ لگتی ہے کہ جو عمران خان کا ایک مزاج تھا جو ان کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے, تو یہ کس طرح سے ہاؤ ہی فیل فور ہر؟ نہیں اندازہ کوئی مجھے صرف یہ, میں جو ان 3 شادیوں میں خان صاحب کی جو چیز میں دیکھتا ہوں کہ جب ان کی جمامہ سے شادی ہوئی اور ان کے بچے ہوئے تو وہ he became a different man. In what sense? یعنی جو پہلے ان کے اوپر ایک اسٹگما تھا پلے بوائے کا یا وہ ڈفرینٹ چیزوں کا, وہ انہوں نے بالکل ایک اپنی لائف میں یو ٹرن لیا اس وقت. وہ پہلا میں نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ ٹرن اراؤنڈ ہوتے ہوئے, کہ بڑا ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنسیئر ہسبینڈ, گڈ فادر, وہ اس طرح سے لائک. بٹ ظاہر ہے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے, شوکت خانم کی وجہ سے, وہ فیملی کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے جو جمائمہ وانٹیڈ اٹ, تقاضا جس کا کری تھی. اور ٹائمز اینڈ اگین جمائمہ ٹولڈ ہم کہ تم مجھے ٹائم لائن دو کہ
کب تک تم یہ کرو گے تو اس کے بعد تم پھر چھوڑ دو گے, نہیں ہوا تھا. when he was unable to give any timeline on it because وہ خان صاحب کا تو ایک ہے نا کہ جو چیز انہوں نے ٹھان لی پھر انہوں نے کرنا ہی ہے اس کو. شوکت خانم کا بننا یا نمل یونیورسٹی کا بننا یا خان صاحب کا خود وزیر اعظم بننا, ان سب چیزوں کی آپ کے سامنے مثالیں ہیں. سب جہاں سے جو شروع کیا وہ لوگوں نے کہا کہ ڈیڈ جو پچ ہوتی تھی اس پہ بھی وکٹ لیا کرتے تھے نا بھائی, اتنا جان مار کے بولنگ کرنا. اور وہ خان صاحب نے 9 سال جمائمہ کے ساتھ شادی میں بڑے سنسیئر اور بڑے اس سے گزارے. پھر اس کے بعد ان کی جب شادی ہوئی ریحام خان سے, اس میں نے خان صاحب کو بڑا ڈسٹریس دیکھا, بہت دیکھا ڈسٹریس. اچھا اوکے. اور یعنی وہ اس حد تک پریشان رہتے تھے کہ وہ ان کو گھر بھی نہیں جانا ہوتا تھا اپنے. آفس سے نکلتے تھے تو کہتے چلو کہیں بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں. تو وہ اسلام آباد میں ایک بڑا مشہور چائے کا ہوٹل ہے, اس میں انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ جگہ ہمارے لیے بنا دی تھی. ہم ایوری ڈے وی یوزڈ ٹو گو دیئر, ہیو ٹی, سموسا, کافی, یا کبھی کھانا کھا لیا. تو وہاں 12 بج جاتے تھے رات کے, 12 بج گئے, 12:30 بج گئے. کیا وجہ کیا ہے کہ ریحام سے ایک دم انہوں نے ایک تو بڑے آل آف اے سڈن اچانک شادی کی انہوں نے؟ جی بہت ہی مختصر ان کی کورٹشپ رہی نا پوری, اور اس کے بعد شادی ہوئی. تو کیا وجہ ہے, کچھ اندازہ ہوا آپ کو کہ کیا کیوں اتنے دکھی رہتے تھے ان سے؟ ان کی بنتی نہیں تھی جمائمہ اس سے, ریحام خان سے. اچھا, بالکل نہیں بنتی تھی. ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک دن ریحام خان نے کراچی آئیں تو ظاہر آئی واز ہوسٹنگ ہر, تو مجھے خان صاحب کی کال آئی. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے پلان کیا ہے. میں نے کہا وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے شوکت خانم کے جو بڑے ڈونرز ہیں ان سے ملنا ہے, اور مجھے فلانے کے پاس جانا ہے, فلانے کے پاس جانا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں کہ جی, انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس میں جو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا میں ایک چائے کا بندوبست کر چکا تھا شام کو. چائے کا ہم نے بندوبست کیا, وہاں پہ جو لوگ آئے بزنس مین تھے, شوکت خانم کے ڈونرز تھے یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے. وہاں پہ انہوں نے کوئی ایک اپنی فلم کی بات کی کہ میں یہ فلم بنا رہی ہوں اور فلانا ہے, یہ ہوا ہے. آئی تھنک شی واز سیکنگ سم فائنینشیل اسسٹنس. اچھا اچھا. تو وہ جب خان صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ سب کو خود فون کر کے سب کو منع کرو کہ میری طرف سے کہو کہ کسی نے کوئی فنڈ نہیں کرنا. اچھا. although that was a business proposition, he was not asking for donation or something, but خان صاحب نے کہا کہ نہیں کرنا. تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں, وہاں پہ گڑبڑ ہے. اور پھر بعد میں خان صاحب نے برملا ہم سے پرائیویٹ میٹنگ میں یہ بات بھی کرنا شروع کی کہ میں بہت پریشان ہوں, I want to leave her. تو جب بھی ان سے کسی نے کہا کہ جی اگر آپ اتنا پریشان ہیں and you want to leave her تو کریں, بسم اللہ کریں, do it. بٹ شاید وہ خان صاحب میں وہ ہمت بھی نہیں جٹا پا رہے تھے یہ کام کرنے کی. بٹ اس میں ان دی اینڈ جہانگیر ترین نے ان کی ہیلپ کی اس کام میں. اچھا عمران خان صاحب کی ٹیم پر آتے ہیں کہ جو ان کے 9 رتن تھے, بلکہ زیادہ ہی تھے, کیبنٹ تو کافی ماشاءاللہ بڑی تھی, لیکن میں 9 رتن ایسے ہی کہہ رہا ہوں. تو اس میں ڈلیور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکے. جو ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے اسد عمر صاحب ایز اے فائنانس منسٹر, تو ان کو خود انہوں نے ہٹا دیا کچھ ہی عرصے کے بعد, ٹھیک ہے نا. اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے میں انہوں نے ڈیلے کیا اور اس پہ تنقید بنی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ان کا دل چکنی بھی ہوئی ہوگی اسد عمر صاحب کی. ٹیم نے ڈلیور نہیں کیا. ان کی جو ٹیم بلڈنگ ہمیشہ عمران پرائیڈ لیتے ہیں نا کہ میں بہترین لوگ سلیکٹ کرتا ہوں. آپ کیا کہیں گے کہ ٹیم واقعی مضبوط تھی, کمزور تھی, کیوں نہیں وہ ڈلیور کر پا رہی تھی؟ نہیں, خان صاحب کی ٹیم تو کمزور نہیں تھی. آئی اسٹل بلیو کہ بہت اچھی ٹیم خان صاحب نے بنائی تھی. اور وہ بٹ خان صاحب کا ریلائنس فار سم ریزن نہیں تھا اپنی ٹیم کے اوپر. ان کا ریلائنس زیادہ تر ایک ان کے جو سیکرٹری تھے اعظم خان, بیوروکریٹس پہ ان کے اوپر رہا. بلکہ اعظم خان اسٹارٹڈ ڈومینیٹنگ دی پولیٹیکل سائڈ آلسو. اچھا. وہ منسٹروں کو بلا کے ان کی کھچائی کرنا اور تنبیہ کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا, وہ سب اعظم خان کر رہے تھے. دوسری طرف ان کی ریلائنس جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تھی. اسٹیبلشمنٹ بھی کیا کہنا, جنرل فیض پہ تھی. تو یہ 2 حضرات جو تھے, انہوں نے ہماری گورنمنٹ میں جتنی ڈومیننس ان 2 لوگوں کی رہی. تو اعظم خان کا کیسے کلاؤڈ ایک دم اتنا بڑھ گیا عمران صاحب پہ؟ خان صاحب کے جب دیکھیں نا, جب ہماری گورنمنٹ بنی تو خان صاحب نے کہا کہ جی ہم نے کے پی کی حکومت ہمیں دوبارہ اس لیے ملی ہے تبارہ کہ
اعظم خان کا بڑا اچھا کام تھا، حالانکہ اعظم خان نے لاسٹ 6 months واز کے پی میں چیف سیکرٹری کرے، تو انہوں نے کہا اعظم خان کی وجہ سے ہمیں ہوا، اور یہ آئی ڈونٹ نو انہوں نے کہاں سے اخذ کر لیا اس کے اوپر. پارٹی میں کئی لوگ اپسیٹ بھی تھے کہ یار یہ کوئی کرنے والی بات ہے، محنت ہماری پرویز خٹک کا کام تھا اور ساری تو عمران کے سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہوتا تھا؟ وہ سنا کہ دیکھتے تھے بھائی آدمی کتنا لمبا ہے، کہ کیسا لگ رہا ہے، اس کا کیری کیسا کرتا ہے، اس سے متاثر ہوا کرتے تھے. نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، پروپیگنڈا اگر یہ بھی. ایسا ہوتا تو عثمان بزدار کتنا لمبا ہے کہ دیکھنے ہاں میں وہ تو کیسا بالکل ہے، یہ تو ہاں وہ تو یہی نفی ہے عمران کی. یہ تو ہاں زیرو ہو جاتا ہے، ہاں تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایسا بھی بالکل بھی پروپیگنڈا ہے. نہیں. نہیں ایسا اچھا بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کون ہاں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کہ ہاں کپڑے کیسے پہنے ہیں، ہی ووڈنٹ کیئر. ہاں عمران میں مطلب ہے ٹھیک ہے، وہ ایک جو مجھے لگتا ہے کہ یونٹی آف کنٹرڈکشن، ایک طرف سے ان کا بڑا ایلیٹ مزاج بھی تھا، لیکن پھر وہ مطلب ہے کیونکہ اسپورٹس مین رہے تو لوگوں میں ملنا جلنا بھی بڑا عوامی سطح پہ کر لیا کرتے تھے، جی جی ان سے گفتگو کرنا آسان تھا. پبلک میں تو بہت ہاں بہت مطلب ہے ان کا یہ بہت ایزی رہتے تھے، بلکہ ہی یوزڈ ٹو سیک کہ وہ کسی طرح ان کو کوئی پبلک اپیرنس مل جائے. کوئی آپ کو یاد ہے وہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود وہ ان کو جلسہ ان کے دماغ سے اترتا نہیں تھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوتا تھا کہ انہیں اسٹیڈیم چاہیے تھا ہاں ایک جلسہ کہ کرتے میں ہیں. چھکا ماروں. اور اچھا یہ ابھی میں مطلب اس پہ بھی آتا ہوں کہ جس طرح کہ انہوں نے تحریک شروع کی تھی اور وہ ہمیشہ چاہتے تھے گرینڈ کوئی جلوس لے کر جائے اور حکومت گر جائے ان ڈرامیٹک مینر، کریکٹ ہے نا. تو یہ بھی میرے خیال میں وہی مزاج ہے کہ ایک بڑا ان کو ایک وہ چاہیے ہوتا تھا. ایون حالانکہ جو تحریکیں چلتی ہیں وہ کچھ چند سو لوگ جو ہیں کبھی یہاں مظاہرہ کر دیے کبھی یہاں کر دیے، رادر دین ون گریڈ. پیشنس کے تو آپ کو عمران خان کو پورے فل مارکس دینے پڑیں گے کہ جو انہوں نے جہاں سے تحریک انصاف شروع کی تھی اور جہاں اس کو 27 سال لگے ان کو ادھر تک جانے میں. 27 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت لائف عرصہ ٹائم، ہوتا ہے. اور اس میں ایک دو لوگوں کو جمع کر اور ایک کر زمانہ تھا کہ کر لوگ نان سیریس لیتے تھے، غیر سنجیدہ سر لیتے تھے. ہمارا ہاں لوگوں نے بڑا مذاق مذاق اڑاتے تھے کراچی میں. جب پہلا الیکشن ہوا تو ہم جب ساری سیٹیں ہار گئے، ساری سیٹیں ہار، عمران خود ہار گئے تھے. عمران ہار گئے، تو ہم اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں شادیوں میں اور دعوتوں میں جانا اوائڈ کرتا تھا کہ میں جاؤں گا تو وہاں مذاق اڑائیں گے لوگ. جیسے دیکھا نا میں آ رہا ہوں تو عمران بھائی ادھر آؤ یار ہمارے ساتھ بیٹھو، تو ایک کوئی کہے گا اچھا بھائی کب بن رہی ہے تمہاری حکومت، تو باقی سارے ہنسیں گے. تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. اور پھر آپ سوچیں کہ اس میں آپ نے پارٹی کو بلڈ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے گھر جانا ہے، ان کو منانا ہے. کوئی 500,000 بندہ کہیں ہم جمع کر لیتے تھے خان صاحب کے لیے تو ہم سمجھتے تھے کہ بڑا ہم نے زبردست کام آج کر دیا ہے کہ جی 500 بندہ آ گیا، 1000 آدمی آ گئے، گلیوں کے اندر ہم خان صاحب کو لے کر پھرے. اور خان صاحب کو کوئی ڈٹرمنیشن ہے، وہ جاتے تھے. کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ نہیں. اچھا میں پرانی باتوں پہ آتا ہوں سے پہلے، کیونکہ ہم ابھی سول ملٹری ریلیشن شپ ہم نے بھی ڈسکس کیا. جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو ایک جو منطق کہتی ہوتی یہ کہتی کہ جو لوگ اقتدار میں آئے، نون لیگ آئی، پیپلز پارٹی آئی، آپ اس پہ تنقید کرتے، کیونکہ اگر آپ کو پاکستان کی سیاست کا میٹرک سمجھ میں آتا ہے تو آپ فوج کے ساتھ سینگ نہ پھنساتے. مگر اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ کچھ ہارڈ لائنرز عمران خان صاحب کے ساتھ تھے انر سرکل میں، جو کہتے تھے بسم اللہ کریں آپ ہی. بالکل تھے. وہ کون تھے وہ لوگ، اور پھر وہ کہاں گئے؟ وہ 2-4 نام کون تھے وہ جو بہت قریب تھے اور جو بہت زیادہ کہتے تھے کہ یار مطلب نام میرے سے نہ لیں، ویسے لے دیں کیا، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، مگر پھر میں بھی آپ کو بتایا تھا بہت کہ اس ریکارڈ میں کے لیے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو خان صاحب سے کہتے تھے آپ کا تو نواز شریف و زرداری سے مقابلہ ہی نہیں، آپ کا تو مقابلہ ہی ان سے ہے، فوج کے ساتھ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کون عقل مند لوگ تھے رہنے تھے تو نہیں تو ذرا سا نہیں نام لیں میرے سے نام نہ لیں، آپ کو پتا ہے کون تھے. اچھا تو میں بھی نام لینے سے گریز کر رہا ہوں. ہاں تو میں لیکن پھر چھوڑا بھی انہوں نے بہت جلدی، سب سے پہلے ہی نکل گئے، سب سے پہلے نکلے تھے وہ. تو وہ اس طرح کے لوگ بھی تھے، اور یعنی ہماری طرح کے لوگ بھی تھے جو خان صاحب کو کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، پریگمیٹک اپروچ کے لوگ جو تھے. بالکل، یعنی یہ نظر آتا تھا کہ یہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہونا، یہ لڑائی، یہ بیٹل ہم نہیں جیت سکتے. میں نے ایک بار خان صاحب سے کہا بھی، میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب یہ جو ڈائریکٹ نام لے کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، اس کا انجام تو اچھا نہیں ہونا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ریولوشن آ جائے گا اور ہم سب کو اڑا کے رکھ دیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. بٹ ہی واز ڈٹرمنڈ، نہیں یہی جنگ ہے، اب بس ہم جیتنے لگے ہیں اور بس تم دیکھنا اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا. وہ خان صاحب کے پاس اپنی تھیوریز ہوتی نہیں. بٹ آئی تھنک دیٹ واز اے فیٹل مسٹیک جو پی ٹی آئی نے کی کہ وہ ڈائریکٹ جا کے فوج کے ساتھ لگ گئے اور ٹکر لگا لی. دیکھیں ہمارے پاس کوئی
ایسا نہیں ہے کہ ہم جنگجو لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو بندوقیں لے کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور وہاں سے کسی ٹینک پہ بزوکا ماریں گے یا کیا کریں گے. دے ڈونٹ ہیو دیٹ کیونکہ ایک اور کیپیسٹی. بات سمجھنے کی نا کہ فوج سے شکایت آپ کو بھی ہو سکتی ہے, ہمیں بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی الگ بات ہے, لیکن پاکستانی ریاست کے لیے بہت اہم ستون ہے وہ. آف کورس تو ہے. کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہے گا کہ وہ کسی طرح بھی اس کو انڈرمائن کیا جائے, نقصان ہو, اور کوشش کریں گے کہ ابلاغ ہونا چاہیے تاکہ کورس کریکشن ہو کر ملک کے مفاد میں کام ہو رہا ہو. دیکھیں ہم اپنے گرد دیکھ لیں, اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھ لیں, اس ریجن میں دیکھ لیں, دنیا میں دیکھ لیں, ہاں, کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی فوج سے ٹکرا کے حکومت میں نہیں آئی. کسی نے آئی ہے تو مجھے بتائیں کون ہے. کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو فوج سے ٹکرا کے حکومت میں آ جائے. اور کسی بھی ڈیسنٹ سویلائزیشن کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ کی اپنی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں, آپ کی کوئی آپ اعتراضات ہو سکتے ہیں, ان کی پالیسی پہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے, اس پہ آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہمیں اور وہی لوگ کر سکتے پرابلم ہیں ہے. جو سینسیبل طریقے سے کریں گے, کیونکہ وہاں بھی مطلب ہے. ہاں, اس کو چھوڑ کے یہ ٹویٹر کے ذریعے ان کو برا بھلا کہنا, پوری قوم کو پیچھے لگا دینا, یہ میرا خیال ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی بڑی جامع مسٹیک تھی پی ٹی آئی کی, جو آئی تھنک دے. اچھا بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں, موسٹ پیپل ان پی ٹی آئی ایون ٹوڈے دے ڈو ناٹ ایگری ٹو دس پالیسی آف کنفرنٹریشن ود آرمی اور اسٹیبلشمنٹ. میری ابھی بھی بات ہوتی ہے نا پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں, وہ آج تک مطلب ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ جو یہ کوشش کر رہے ہیں نا ڈائلاگ کی, دس از دا وے فارورڈ. ایسے کہتے ہیں خدا کے واسطے بس یہ کام کسی طرح آپ کرا دیں کہ یہ بات چیت ہو جائے تو ہم سب سرخرو ہو جائیں گے, ادروائز تو کوئی ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا. نہیں, درست کہا آپ نے کہ جو فوج پہ تنقید یا مطلب ہے کہ جس طرح سے مطلب ہے آپ نے سوشل میڈیا کا تذکرہ کیا, سوشل میڈیا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ جانے جی کس کے ہاتھ میں ہے سوشل میڈیا. جو پی ٹی آئی کی تباہی کا ذمہ دار ہے نا, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے. اتنی زیادہ ڈومیننس سوشل میڈیا کی ہو گئی پی ٹی آئی کے اوپر آج بھی ہے کہ وہ آج تک اپنی کوئی پالیسی نہیں بنا پاتے. وہ روز صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آج کس کو برا بھلا کہہ رہی ہے. جی اچھا جی یہ آج انہوں نے عمران کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, عمران اسماعیل کو, تو ٹھیک ہے جی آج سے عمران اسماعیل سے قطع تعلق, پھر اس کو ذرا پیچھے کرو. اچھا اب سوشل میڈیا کس کو پریز کر رہی ہے جی, وہ عامر صاحب کو پریز کر رہی ہے جی, وہ بڑا زبردست انہوں نے پروگرام کیا. بس پھر وہ عامر صاحب آپ وہ دیکھ لیں تسلسل کے ساتھ, ایون اپنی انڈسٹری میں آپ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کو پی ٹی آئی آج سے کچھ عرصے پہلے برا بھلا کہتی تھی اور اب کن لوگوں کو ان کو کہاں رکھا ہوا, اور کن کو اس وقت اچھا کہتے تھے اور اب کدھر رکھا ہوا. جس کو دل چاہتا ہے اس کے کپڑے اتار کے اس کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں. تو وہ ایک بڑا, اور پی ٹی آئی میں اتنی ڈومیننس ہے اس کی کہ اوہ مائی گاڈ کہ وہ ہل نہیں سکتے اس کے بغیر. تو یہ جو آپ نے درست فرمایا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ کو رہنے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس پالیسی سے متفق نہیں ہے کہ آپ ملائن کریں کسی انسٹیٹیوشن کو, اس کی لیڈرشپ کو. تو وہ توازن آئے تو کیسے ہے؟ اگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہو, ان کو جا کر جو آپ کا سنجیدہ پرانے لوگ ہیں ان سے بات کریں, ابلاغ کریں, وہ وے فارورڈ ہے کہ عمران صاحب کی سمجھ میں آئی یہ بات کہ جی اس چیز کو پل بیک کرنا ہے, نہیں کرنا ہمیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ جا کے عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں وہ ان کو وہی راگ سناتے ہیں جو ان کو سننا پسند ہے. آئی ڈونٹ تھنک اینی باڈی وڈ ڈیئر گو اینڈ سے ٹیل خان صاحب کہ جی یہ کام نہیں چل رہا ہے, اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں, یہ غلط ہے, ہم بیٹھ کے بات کرنا شروع کرتے ہیں. کوئی ریولوشن نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت ہمیں. آ رہا ہے آپ کو ریولوشن نظر؟ کوئی ایسا کوئی ریولوشن آ جائے مجھے تو نہیں نظر آتا اس وقت, تو کوئی ریولوشن نہیں نظر آ رہا. آپ کی پارٹی کی طبقاتی ساخت نہیں ہے انقلاب لانے والی, وہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ مطلب ہے کہ ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کی پارٹی ہے, اس میں ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں, وہ کہاں جا کر ووٹ ڈال سکتے ہیں, جا کر ووٹ مل ایک رہا پیسفل آپ کا جلسہ جلوس کر سکتے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے کہ بالکل درست آپ نے کہا بندوق, اور پھر اس کا ریاست کو کتنا نقصان ہے اگر خدا نہ خواستہ اچھا یہ اس طرح کی ریولوشن کیفیت اگر آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ میں وہی آپ سے اگر یہ ریولوشن آ بھی جاتا ہے تو آپ سنبھالیں گے کیسے؟ کوئی ریولوشن کا رزلٹ کوئی بڑا بہترین تو نہیں نظر آتا کہیں پہ بھی. سو کوئی جا کے خان صاحب سے بات کرے کہ جی ہم ہوتے تھے نا, جو خان صاحب سے ہم بحث کرتے تھے, وہ ناراض بھی ہوتے تھے, بات مان بھی جاتے تھے, نہیں بھی مانتے تھے, بٹ لیکن ہماری ایک ایکوالٹی پہ ہماری خان صاحب سے بات ہوتی تھی. ہم بیٹھ کے بحث کرتے تھے, نہیں جی یہ آپ نے فیصلہ کیسے کر لیا, یہ ٹھیک نہیں ہے, فلاں نہیں, یہ نہیں ہونی. تو یہ لوگ تو نہیں کر سکتے. اور پلس عمران خان, آئی نو
بڑا مشکل ہے ان کا کسی کو ٹرسٹ کرنا. نئے آدمی پہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے. ہی میں شو ٹرسٹ بٹ ہی وڈ ناٹ. سو اگر یہ جا کے کوئی بات کرتے بھی ہیں تو یہ جو جا کے بات کرتے ہیں خان صاحب سے, دے اسپیک ان فرینچ جو عمران خان کو نہیں سمجھ آتی, اور خان صاحب جواب دیتے ہیں پرشین میں جو ان کو نہیں سمجھ آتی. سو اپنی اپنے نتائج اخذ کر کے یہ معاملات چل رہے ہیں اس وقت. ہاں, کوئی سسٹین کیمپین بھی نہیں کرے جو ایک ڈیموکریٹک پارٹی جس طرح سے جلسے جلوس کرتی ہے وہ بھی نہیں کر پا رہی والی لیڈرشپ. میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا نا جی کہ اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پھر وہ کون لوگ ہوں گے جو جا کے خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے کہیں گے جی آپ لوگ تو پارٹی چھوڑ کے آپ جائیں گے بات کرنے تو خان صاحب کو ڈسٹرسٹ ہوگا, تو آپ سے شکوہ کریں گے, تم نے کیا کیا, شکوہ کر لیں, تھوڑا بہت ڈپٹ کر لیں, ناراضگی کا اظہار کر لیں. لیکن پھر بھی ان کو فی الحال جو ہے وہ شاید جتنی لوگوں نے فیڈ بیک کیا ہوگا جا کے تو وہ ٹرسٹ کرنا ان کو اس معاملے میں شاید ڈیفیکلٹ ہو. تو کس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جو کوٹ لکھپت میں 5 ان کے لیڈرز بند ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, بیگم یاسمین راشد, انہوں نے پروف بھی کیا, میاں محمود الرشید ہیں, انہوں نے پروو کیا, وہ کھڑے رہے. اب جب میں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملا جا کے تو شاہ جی نے کہا کہ جی ہم اس کنفرنٹریشن کی سیاست کے مکمل ہو ہی نہیں سکتے. میں تو کنوینسڈ ہوں کہ ہمیں بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے, اور عمران خان سے اگر میری ملاقات ہو تو میں ان کو اس بات پہ کنونس کروں. جب اعجاز چودھری سے ملے تو انہوں نے بھی یہی بات کی, میاں محمود رشید کا بھی یہ پیغام تھا, بیگم یاسمین راشد کا بھی یہ پیغام تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اگر کوئی صورت بن سکے کہ یہ جا کے خان صاحب سے بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ٹیبل پر آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. بٹ انفارچونیٹلی یہ ایک علیحدہ پریزن میں ہے, خان صاحب ایک علیحدہ جگہ پہ ہیں. اچھا یہ جو کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سو بالکل دروازے بند کیے ہوئے پی ٹی آئی پہ, جو اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے جو شروع میں بات کی کہ محمد زبیر صاحب نے وہاں پہ نون لیگ کے لیے وہ تالا کھولا تھا, کریکٹ. تو یہاں پر کوئی تالا کھولنے والا آپ کے پاس جادوگر نہیں ہے کہ کم از کم ابلاغ کا کوئی ایک چھوٹا سا کھڑکی کھل جائے کہ جہاں پر گفتگو ہو سکے, کیونکہ ایونچولی تو ساتھ کام کرنا ہوگا, کرنا چاہیے. اگر اس خلاف میں بھی تب بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں اس کی بڑی سرتوڑ کوششیں کی ہیں اور ہو رہی ہیں اس کی کوششیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوشش میں کمی آئی ہو یا وہ چیز ہو. تو پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود سمجھ نہیں آتی, جو کوشش کرتا ہے اس کو یہ گندا کرتے ہیں, لیبل کا لگا دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہے غدار. جو باہر بیٹھے ہوئے آپ کے کچھ یوٹیوبرز ہیں, آپ کے خیال میں ان کا حالانکہ پارٹی سے ان کا براہ راست تعلق بھی نہیں, لیکن وہ نیریٹو بلڈنگ میں آن بیہاف آف پی ٹی آئی بڑا لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیرل اکانومی کریٹ ہو گئی ہے. جنگ ہوتی ہے نا دو ملکوں کے درمیان, جنگ کی ایک پیرل اکانومی کریٹ ہوتی ہے. کوئی گولیاں بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی بندوق بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی دوائیاں بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی ایمبولینس بیچتا ہے, کوئی کیا بیچتا ہے, سب اپنے اپنے حساب کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اکانومی کریٹ ہو جاتی ہے, اور جس کی اکانومی اس جنگ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہو. عمران جیل میں بڑا آئیڈیل ہے ان کے لیے, ان کا دھندا چل رہا ہے, وہ باہر بیٹھے ہوئے, سبسکرائبر پہ سبسکرائبر ان کے بڑھ رہے ہیں. وہ روز صبح اٹھ کے جو ہے وہ پاکستان فوج کو گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. نہ وہ عمران خان کے خیر خواہ ہیں, نہ وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں, نہ فوج کے خیر خواہ ہیں. ان کا تو پیرلل دھندا چل رہا ہے. پرابلم کیا ہے کہ جی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میجر عادل راجہ ہیں یا وہ دوسرے حیدر مہدی. اب ان لوگوں کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ وین ور دے سمپتھائزر آف پی ٹی آئی یا سپورٹرز کب تھے؟ یہ تو دھندا چلا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے آپ بے وقوفی دیکھیں, میں ابھی تک اس کو بے وقوفی شمار کرتا ہوں کہ وہ ان کی بکواس اٹھا کے لگا دیتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پیج کے اوپر. پی ٹی آئی کے آفیشیل کے اوپر اکاؤنٹ پہ لگایا تھا. میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی, میں نے کہا یار خدا کے واسطے اپنے آپ کو کم سے کم ان لوگوں سے تو ڈیٹیچ کرو, ڈونٹ اون دیم. یہ آپ کے نہیں ہے, کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. ہاں, مرکزی ادارے کا صحافی ہو تو چلیں, مگر اس کو بھی میرے خیال میں آپ کو اس طرح سے نہیں وہ کرنا چاہیے. نہیں کرنا. دیکھیں عامر بھائی, آپ اگر آج کوئی بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو پی ٹی آئی کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کی یہ کلپ اٹھا کے اپنے سوشل میڈیا پیج پہ لگا دیں؟ کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ ایک اور بات ہے کہ پہلے اگر آپ پاکستان میں مزاحمت کی تاریخ دیکھیں, فوج کے ساتھ شکوے شکایت جن لوگوں کے ہوا کرتے تھے وہ ملک میں بیٹھ کے ہی مزاحمت کرتے تھے.
وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ, اور ظاہر ان کا وہ ایجنڈا یہ نہیں ہوتا تھا, ان کا ایجنڈا یہ ہوتا تھا کہ ایک فرینڈلی ایڈوائز ہے, کرٹیکل ایڈوائز ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کی چیز پسند نہیں آ رہی ہے, اس پہ ظاہر خیال کر رہے ہیں, لیکن ڈیمیج کرنا نہیں ہوتا. بڑا فرق ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ایجنڈا ڈریون آپ کوشش کریں کہ انڈرمائن کریں ایز اے انسٹیٹیوشن, اور ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کے انٹرویوز بھی موجود ہیں, ان کی جلسوں میں تقریریں بھی موجود ہیں جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی ہیں. بالکل ہے, ٹھیک ہے, خود مریم نواز کی نواز تقریریں موجود ہیں, آصف علی زرداری کی موجود ہیں, وہ آپ کو یاد ہوگا وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والا رئیس شریف صاحب کے زمانے میں. ہاں جی, تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہوتی رہی ہے. ضیاء صاحب کے زمانے میں کتنا ضیاء کے زمانے میں بڑی ہوئی ہے, مشرف صاحب کو کرتے تھے لوگ. لیکن یہ ڈائریکٹ سین پھنسانا جو ہے, یہ مجھے دیکھیں, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ تنقید ضرور کریں, لیکن آپ بیٹھ کے بات کرنے کے قابل کوئی دروازہ تو چھوڑیں کہ بات ہو سکے. جہاں آپ کبھی پی ٹی آئی دروازے بند کر کے بیٹھی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے تو آج تک مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی دروازہ کبھی کھڑکی بھی کھولی ہو پی ٹی آئی کی طرف جب سے یہ کام ہوا ہے 9 مئی کے بعد سے. اور آپ کو اس کے لیے ذرا سا ایک اسٹیپ پیچھے ہٹ کے ذرا سا ڈیفیوز کرنا ہوگا صورتحال کو. اچھا پھر میں چاہوں گا, کیونکہ ہم آخری اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, حصے کی طرف, کہ اگر کمپیئر کریں کہ پی ٹی آئی ان گورنمنٹ ورسز پی ٹی آئی ان دا اپوزیشن, جی کیا مارکس دیں گے آپ؟ گورنمنٹ میں کیا آپ لوگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے, اور اس میں اختلاف میں میرا خیال ہے پی ٹی آئی ان اپوزیشن واز مور سکسیسفل دین پی ٹی آئی ان گورنمنٹ. لیکن پی ٹی آئی کوڈ ہیو ڈن ونڈرز, اور جو موقع پی ٹی آئی کو ملا تھا اس میں شاید اس طرح سے ہم ڈیلیور نہیں کر پائے جیسے قوم کو توقع تھی یا وہ چیز تھی. لیکن یہ میں آپ کو اس میں ساتھ ساتھ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی نیت میں یا پی ٹی آئی کی اس میں اپروچ میں کوئی فقدان نہیں تھا, لیکن جو ڈیلیوری تھی وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی جیسے ہونی چاہیے تھی, اور اس میں ہماری کوتاہی کہہ لیں, کچھ ہمارے مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی, یا جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے وقت پہ نہیں کیے, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ کرٹیسائز ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک بڑی اچھی ٹیم خان صاحب کے پاس موجود تھی, ایک بڑا اچھا موقع خان صاحب کے پاس موجود تھا, جس کا اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. ویل وشرز سے ملک کے بھی, مطلب اپیرنٹلی اگر میں روایتی سیاستدانوں سے تقابل کروں تو یہاں پہ زیادہ خواب دیکھنے والے لوگ تھے, جی بالکل, جن کی نیت بڑی نیک تھی. بے شک وہ نیک نیت کو جو ہے وہ ٹرانسفارم نہ کر سکے اچھے اس میں. آپ فرما رہے ہیں کہ ٹیم اچھی تھی. ایک جو مطلب ہے, بہت سارے لوگ تنقید یہ کرتے ہیں کہ نہیں, ٹیم نے لیٹ ڈاؤن بھی کیا, اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے. کیا کہیں گے کہ ٹیم میں کس نے لیٹ ڈاؤن کیا ان کو when they were in power؟ دیکھیں, لیٹ ڈاؤن سے مطلب یہ کہ جو وعدے ہم نے کیے تھے کہ 100 دن میں یہ کر دیں گے, اتنی نوکریاں دے دیں گے, اتنے گھر بنا دیں گے, اتنا فلاں کر دیں گے, جو خواب ہم نے قوم کو دکھایا وہ نہیں ہم پورے کر سکے. اور وہ میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ ان ریئلسٹک خواب تھے, وہ ہو سکتے تھے, لیکن کیونکہ خان صاحب کی ٹیم سنسیئر تو تھی, لیکن سب یا موسٹلی جو ہیں وہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے, تو گورنمنٹ سمجھنے میں بھی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. جب ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے نا, میں سوچتا تھا کہ یار ایک بار موقع مل گیا نا تو بس ہم نے 2 دن میں ایسے ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا. لیکن بیوروکریسی کی ریڈ لائن, فلانا, ایک پرابلم, پیسہ نہیں ہے, یہ نہیں وہ نہیں, تو وہ ایک بڑے rigmarole سے آپ گزرتے ہیں. اور بائی دا ٹائم یو لرن کہ یہ سارا کہ کیسے ہونا ہے, ہم نے کیسے فٹ ڈاؤن کرنا ہے, کدھر کرنا ہے, تو وہ آپ کا ایگزٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے کہ باہر ادھر سے جانا. سو آئی بلیو کہ اگر تھوڑا سا تجربہ کار ہوتی ٹیم تو شاید زیادہ جلدی ڈیلیور کر پاتے. لیکن خان صاحب کی ریلائنس اپنی جس ٹیم پہ تھی, میں ابھی بھی آپ سے کہوں گا کہ وہ ون آف دا بیسٹ ٹیم تھی. اچھا, اب عمران خان جیل میں ہے, اپیرنٹلی سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, کیا وہ تاریخ ہو گئے, ایزی ہسٹری نہ ہو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ان کا دوبارہ آئیں گے, اور اگر آئیں گے تو وہ کیا زیادہ مطلب ہے زیادہ وزڈم کے ساتھ آئیں گے, زیادہ اس کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ خان صاحب نے بھی اس سارے جو پروسیس ہے اس سے سیکھا تو بہت ہوگا انہوں نے. وہ ہی از اے لرنر اینڈ اے کانسٹنٹ لرنر, ہی از اے تھنکر. وہ سوچتے بھی بہت ہیں, ڈریمر خالی ڈریمر نہیں ہے, وہ سامنے والے کو بھی خواب دکھانے کے ماسٹرز ہیں. اور وہ ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ جی بڑا سوچو, مین آف کنوکشن, کانسٹنٹلی وہ ان کو ایک مسلسل جدوجہد پسند ہے.
سو آئی بلیو کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت سب سے پاپولر لیڈر اگر کوئی ہے تو عمران خان ہے. چاہے آپ نواز شریف، زرداری، ان سب کو ایک طرف کھڑا کر لیں، خان صاحب کو ایک طرف کر لیں، تو پاپولیرٹی میں تو خان صاحب کا پلہ بہت بھاری ہے. کریکٹر میں بھی اگر آپ رول ماڈل کی بات کریں، مطلب ہے کہ کریکٹر وائز بھی میں بات کریں تو جو خان صاحب سے جو غلطی ہوئی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی ان کی ایک میرا خیال ہے بڑی بھیانک سیاسی غلطی، بلا وجہ کی غیر ضروری لڑائی تھی، انکالڈ فار. اگر گورنمنٹ چلی گئی تھی تو ہم اور سیاسی طریقے تھے اس کو فائٹ آؤٹ کرنے کا، ہم کر سکتے تھے، لیکن بہرحال اب تو ہائنڈ سائڈ میں ہم بات کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ جب خان صاحب جب بھی کبھی باہر آئیں گے، اور میری دعا ہے کہ جلد یہ کام ہو سکے، تو انہوں نے اس سارے پروسیس سے، ان ساری چیزوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ کس طرح لوگوں کے بیہیویئرز چینج ہوئے ہیں، کس طرح سے ان کی پارٹی نے ریئیکٹ کیا ہے، کس پہ وہ ریلائی کر سکتے ہیں، کس پہ نہیں کر سکتے، کیا آگے چلنے کے لیے ان کو کتنی فوج کی مدد درکار ہے، وہ کس طرح دوبارہ ایک پیج پر آنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں کوئی گورنمنٹ مجھے یاد نہیں ہے بشمول پی ٹی آئی کے کہ وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے چلی ہو ایک دن بھی. یہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ تو ایک حقیقت ہے. بات نہیں، دنیا بھر میں جو ہے سول اور ملٹری جو ہے ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ کو ملک کو آگے لے کے جانا ہے، لڑتے رہیں گے بد اعتمادی ہوگی تو ملک تو آگے نہیں جائے گا. اپوزیشن نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پہ انگلیاں اٹھائی کہ جی انہوں نے حق مار لیا، فلانا کر دیا، دھنکا کر دیا، اور وہی اپوزیشن جیسی حکومت میں آتی ہو کہتے ہیں دس از دا بیسٹ تھنگ ایور ہیپنڈ کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. ابھی آپ جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، تو اس کی بڑی وجہ کیا یہ ہے کہ جو ان کا میسکوٹ ہے، مطلب جو سویلین پارٹنرز ہیں، لوگوں کو ان پر غصہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈائیورٹ ہو کے اسٹیبلشمنٹ پہ جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے انہیں پہ غصہ ہے، بیکاز یہ جو سویلین پارٹنرز ان کے ہیں، جو گورنمنٹ کھڑی ہے، وہ ڈیلیور تو نہیں کر پا رہی اس طرح سے جو ان کو کرنا چاہیے. اور لوگ فی الحال ڈیلیوری کو دیکھ بھی نہیں رہے، وہ تو بس ایک غصے کی کیفیت میں ہے کہ یہ نہیں چاہیے. دونوں کام ہو رہے ہیں نا، دونوں کام ہو رہے کہ مطلب ایک تو غصے میں، اور دوسری بات ہے ڈیلیور کیا مطلب ہے اور خراب کر دیا. بالکل ان کے دور میں مزید خراب ہوا ہے. تو آگے چل کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مزید سیکھ لیا ہوگا، مزید وہ جو ہیں عقل مند بن کے نکلیں گے جیل سے. لیکن جیل سے نکلیں گے کیونکہ جو ارادے لگ رہے ہیں اس پہ تو مطلب ہے مجھے تو دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی فی الحال. کوئی ایک دم کیا وہ ایک معجزہ ہوگا کہ جیل کے دروازے ایک دم کھل جائے. یہ جب بھی یہ کوشش ہوئی ہے نا، تو وہ پھر کوئی خان صاحب کی طرف سے ٹویٹ آ جاتی ہے، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے کوئی تباہی آ جاتی ہے، اور وہ جو چھوٹی موٹی کوشش ہوتی ہے، جو ایک رے آف لائٹ نظر آتی ہے، وہ پھر سے ڈم ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی اب ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، بیٹھ کے بات چیت میں مسائل حل کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے بہت ساری پرانی باتیں سنی اور میرے خیال میں تشنگی رہ گئی ہوگی. لیکن اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ہم لڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کی سیاست میں ہمیں اعتدال اور توازن لانا ہے. جتنی جلدی وہ اعتدال آ جائے، جتنی جلدی وہ توازن آ جائے، اتنا ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے. عامر صاحب کو اجازت، خدا حافظ.